अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमेरिका ईरान के दरमियान पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसके रंग नज़र आ रहे हैं, या जिसे कहते हैं कि उसके बेनिफिट्स भी नज़र आ रहे हैं और अच्छी खबरें भी आ रही हैं। आज की जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया, जिसके बाद हमने देखा, और ये ऐलान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की जानिब से सोशल प्लेटफॉर्म पर किया गया और उन्होंने कहा कि लबनान की जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खोल दिया गया है तिजारत के लिए मुकम्मल तौर पर, और सीज़ फायर जब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक ये आबनाए हुर्मुज़ खुला रहेगा। इस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रुथ फॉर सोशल पर इसे आबनाए ईरान कहा। उन्होंने इस ऐलान को फॉरवर्ड करते हुए, यानी कि ये ईरान ने अनाउंसमेंट की है, उसके बाद ईरान का शुक्रिया भी अदा किया है। अब आते हैं कि इस वक्त ये जो पेशरफ्त हुई है इसको आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं पाकिस्तान, जो इस वक्त अकॉर्डिंग टू वाइट हाउस ईरान और अमेरिका के दरमियान एक वाहिद मीडिएटर है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर हैं। उनकी गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी अहम मुलाकातें हुई, आज ईरानी सदर से भी मुलाकात हुई, और इसके बाद आज की जो पेशरफ्त है वो आबनाए हुर्मुज़ के खोलने के बाद हमने देखा कि ब्रेंट की जो फ्यूचर अब सौदे होंगे उसमें 8% कमी भी आई है, यानी तेल की कीमतों में अभी 8% कमी आ गई है। यानी एक इतनी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट जो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो ईरान की जानिब से जब इसे बंद किया गया तो पूरी दुनिया में इसकी जो शिद्दत है वो महसूस होने लगी। अब डील के हवाले से जब हम जिक्र करें, सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि बहुत जल्द डील होने को है, और अगर डील होती है तो उन्होंने मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद आके इस डील को साइन करने का भी कहा है। देखना यह है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद इसी वीकेंड ये डील हो जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है वो जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आपको इल्म होगा कि उन्होंने सऊदी अरब का, कतर का, और उसके बाद अब वो तुर्की के दौरे पर हैं, और जिस किस्म की डिप्लोमेसी इस वक्त पाकिस्तान करता नज़र आ रहा है उसके न सिर्फ सदर ट्रंप की जानिब से सराहा जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया इसको सराह रही है। इस और डेवलपमेंट्स में जो लबनान की जंगबंदी है इजराइल के साथ, वो 10 दिन की इसका ऐलान सदर ट्रंप की जानिब से किया गया था, और उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि मज़ाकरात ईरान के साथ अच्छे हो रहे हैं, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि ईरान जौहरी हथियार तर्क करने को भी तैयार है, और जो यूरेनियम डस्ट है, यानी जो वेस्टेज होती है, जो वेस्ट होता है, उसको भी देने को तैयार है। अब ये तो जब डील होगी तब ही पता चलेगा, लेकिन सबकी नज़रें इस डील पर और इस्लामाबाद पर एक मरतबा फिर मरकूज़ हैं। इसी सब पर बात करने के लिए इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो ईरान और अमेरिका के दरमियान थे। जो पहला जो मुज़ाकराती राउंड इस्लामाबाद में हुआ था, ज़ाहिर है कि वो एक नशिस्त में तय नहीं हो सकता था, लेकिन JD वैंस की जानिब से फुल एंड फाइनल ऑफ़र भी दी गई थी। अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर डिप्लोमेट रह चुकी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड नेशंस, डॉक्टर मलिया लोधी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे। डॉक्टर साहिबा, जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है, पहले फैसिलिटेटर एंड नाउ कैटेगराइज्ड एज मीडिएटर बाय द वाइट हाउस, इसके अलावा जो मैसेजिंग है, जो डिप्लोमेसी है, और जो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान ईरान की जानिब से किया गया, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आप इसको जानेंगी? देखिए, ईरान की तरफ से तो हमेशा उन्होंने कहा कि जब ये सीज़ फायर हो रहा था, जब एग्रीमेंट हुई सीज़ फायर की अमेरिका के साथ, तो उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो खोल देंगे, मगर उनकी असम्पशन ये थी कि सीज़ फायर लबनान को भी कवर करेगा। ओके। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि अभी घंटे ही हुए थे कि सीज़ फायर अनाउंस हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की थी एक ट्वीट में कि इज़राइल ने हमला शुरू कर दिया लबनान पे, और आपको याद होगा कि उन हमलों में 300 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। उस वक्त फिर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया और यही कहा कि जी ये तो डील में का हिस्सा जो था, इस पे तो अमल हुआ नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है वो लबनान को भी कवर करेगी, यानी कि वहाँ भी ट्रूस होना पड़ेगा। अमेरिका ने उस वक्त कॉन्ट्रडिक्ट किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और कहा कि नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। लेकिन अब अगर आप देखें कि अमेरिका मजबूर हो गया था ये सीज़ फायर कराने के लिए, लबनान और इज़राइल के दरमियान, हिजबुल्लाह और इज़राइल के दरमियान, जी, जिसकी रिज़ल्ट में
پھر ایران نے اناؤنس کیا کہ دے ول اوپن دا اسٹریٹ فار دا ڈیوریشن of the ceasefire. ریمیننگ ڈیوریشن آف دا سیز فائر. Right. تو سیز فائر کو تو اب چند ہی دن رہ گئے ہیں. دیکھنا یہ کہ آیا یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے. اوکے، اب ڈیل ہونے کی صورت میں، کیونکہ جس طرح سے پاکستان اس وقت اپنی ڈپلومسی کی اس کی آؤٹ ریچ ہے، اور جس طرح ایران میں فیلڈ مارشل وہاں پر موجود ہیں، اور اسی طرح سعودی عربیہ، ترکیہ اور اس کے علاوہ قطر اور دیگر جو ممالک جن سے پاکستان بھی مستقل ریچ آؤٹ کر رہا ہے، جو گارنٹیز ایران کو درکار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بیکاز فوکس اس وقت پاکستان ہے ان ٹرمز آف میڈیشن، یہ اکیلا پاکستان کسی قسم کی کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کسی بھی ڈیل کی صورت میں؟ نہیں جی، پاکستان تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی اور دے سکتا ہے. اس سارے یعنی کہ پروسیس میں یہ تو اٹ از پرنسپلی بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایران. ان کو آپس میں ہی اتنا اعتماد بنانا پڑے گا ایک دوسرے میں کہ وہ ایک ایگریمنٹ پہ آ جائیں اور پھر اس ایگریمنٹ پہ عمل بھی ہو. تو دیر آر نو گارنٹرز ان دس. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی ایفرٹ سے ہی سیز فائر ہوئی، اور اب پاکستان کے ایفرٹ سے ظاہر ہے وہ جو مذاکراتی عمل تھا اسلام آباد میں وہ بھی ہوا ایز اے ریزلٹ آف پاکستان سکسیزفل افیکٹو ڈپلومسی. اور اب اگر سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے جی اسلام آباد جس پہ کافی اسپیکولیشن چل رہی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے اٹ از اے کانسیکوینس آف پاکستانز ایفرٹس. مگر ابھی وی ڈونٹ نو فار شیور کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کہ جو اسٹکنگ پوائنٹس رہ گئے ہیں ٹو ریچ اے ڈیل، کیا وہ ڈفرینسز نیرو ہوئے ہیں یا ختم ہوئے ہیں. This we do not know because we do not have specific details right. on what is going on in the back channel. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے ابتدا میں کہا کہ کیونکہ ایران کی جانب سے اس سیز فائر کے اندر لبنان کی شمولیت ضروری تھی اور یہ کور کرتا تھا وہ سیز فائر، لیکن امریکہ نے کہہ دیا کہ وہ نہیں کرتا. اینڈ دیٹس وائی ٹوڈے جب اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی لبنان کی سیز فائر کی، انہوں نے آبنائے ہرموز کھول دیا ہے. سو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کسی بھی ممکنہ ڈیل جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوتی ہے، اس پہ اگر لبنان اور اسرائیل کا جو ٹروس 10 دن کا ہے وہ خدا نہ خواستہ کانفلکٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے ڈیل ہو جاتی ہے، تو کافی امپیکٹ پھر اس ڈیل پر پڑ سکتا ہے ایسی کسی بھی موومنٹ کا یا ایسی کسی بھی ڈیولپمنٹ کا؟ دیکھیں، ایران کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے یا تھی اور وہ بڑی ویلڈ ہے، میک سینس کہ اگر امن آنا ہے تو پھر پورے مڈل ایسٹ میں آنا پڑے گا نا. جزوی طور پہ تو اٹ میکس نو سینس. ہاں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو اٹیکس ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پہ، پھر امریکہ انفیکٹ ایران کی طرف سے جو ریٹیلیٹری اٹیکس ہوئے آن گلف کنٹریز، چلیں وہ تو دے ہیو بین ہالٹیڈ بائی دی سیز فائر. لیکن فار پرماننٹ پیس ان دا مڈل ایسٹ، the ceasefire and the permanent peace has to cover all conflict theaters. یہ ایران کا ڈیمانڈ تھا جس میں کہ پاکستان agreed with ایران. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جی لبنان میں بھی امن ہونا چاہیے، یمن میں بھی، اور جہاں جہاں بھی یہ کانفلکٹ یا اسرائیل اٹیک کر رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے. ادروائز it becomes a little pointless because that peace is not really it's not sustainable. صحیح. ابھی تک بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اسپیسیفک ڈیٹیلز تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے ڈاکٹر صاحب بہت بیان دیے جاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار چھوڑنے کو تیار ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ڈسٹ بھی دینے کو تیار ہے. اینڈ ہی سیڈ دیٹ کیٹیگوریکلی کہ نیوکلیئر کی وجہ سے ہی دے ہیڈ ٹو اٹیک ایران. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی آپ انالائز کریں جو ان کی ایران کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، یا ایون یو ہیو مور انگریس ان آل دس، کہ کیا ایران واقعی پورے طور پر ترک کرنے کو تیار ہوگا یا کوئی ایک ڈیوریشن ہوگا جس کے اوپر اگریمنٹ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، وی ڈونٹ نو فار شیور، لیکن واٹ وی ڈو نو از کہ صدر ٹرمپ ہیز اے ہیبٹ آف میکنگ ایگزیجریٹڈ اینڈ ایگزوربیٹنٹ کلیمز. اور آپ کو معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ ایک وقت پہ کچھ کہتے ہیں، پھر چند گھنٹوں بعد اسی اسٹیٹمنٹ کو ریورس کرتے ہیں. سو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وی شوڈ لسن ٹو واٹ دیز کلیمز آر اینڈ وی کین اینالائز دیم. لیکن جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ایگری کرے ٹو زیرو انریچمنٹ، اور ایران کہتا ہے کہ جی زیرو انریچمنٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رائٹ ٹو انریچمنٹ جو ہے وہ ہمارا
राइट हक है अंडर द एनपीटी जिसके कि वो मेंबर हैं. ठीक. फिर ये कि वो देर अंडर फुल स्कोप IAEA सेफ गार्ड्स, तो IAEA की सुपरविजन है. तो उनका कहना ये है ईरान का कि जी हम वेपन ग्रेड इनरिचमेंट नहीं करेंगे, सो वी विल डू इट अंडर 3%, लेकिन हम जीरो नहीं मान सकते. तो अब देखना ये है कि कहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज ढूंढा जा सकता है बिटवीन दीज टू पोजीशंस. दूसरा, व्हाट ट्रम्प कॉल्स न्यूक्लियर डस्ट इज हार्डली डस्ट. It is highly enriched uranium, 400 kilograms of stockpiles that Iran has, which it can turn to weapon grade anytime. Right. That is why the US wants that removed. वो चाहते हैं कि वो ईरान से बाहर निकल जाए. सही. उससे भी ईरान की पोजीशन बड़ी क्लियर है. उन्होंने कहा है कि हम इसको डाउन ब्लेंड कर सकते हैं इस एनरिचमेंट को, सही, एनरिच्ड यूरेनियम को. ठीक. और लेकिन हम IAEA की सेफ गार्ड या उसकी सुपरविजन इस पे हो सकती है, वेरिफिकेशन कर सकते हैं वो. सही. लेकिन हम मुल्क से बाहर नहीं उसको जाने देंगे. सो ये न्यूक्लियर डस्ट, आई डोंट नो वेयर ही गेट्स दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम. It's actually a highly enriched uranium. Okay. Which to call nuclear dust is really very strange. अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर आप इस पूरी चीज़ को देखें, जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, कॉन्फ्लिक्ट के बाद ईरान की एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, इसी तरह अमेरिका की वन राउंड ऑफ टॉक्स, बार बार के बयानात सदर ट्रंप की जानिब से, थ्रेट्स उनकी जानिब से. लेकिन अमेरिका इस वक्त तक, जब तक कि अभी कोई डील नहीं हुई है, लेकिन एक आर्जी सीज फायर भी हुआ है, और कभी वो शुक्रिया अदा करते हैं, कभी वो कहते हैं ईरान बहुत अच्छा है, हम कभी अटैक ना करते अगर ये ना होता, और मज़ाकरात भी अच्छे चल रहे हैं. अमेरिका की जो प्रेस्टीज है, जो उसकी हाकमियत एज ए सुपर पावर एंड इवन एज एन इकोनॉमिक पावर इन दिस रीजन एंड द मिडल ईस्ट, आप समझते हैं कि उस पर इम्पैक्ट आया है? बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया. मैं तो कहती रही हूँ पिछले चंद दिनों से हर इंटरव्यू में कि the era of American dominance over the Middle East is over. उनकी जो डोमिनेंस थी वो फेड कर गई है. इस जंग में उन्होंने कोई स्ट्रेटेजिक गेन नहीं किया. ईरान continue to have the upper hand, and Iran has the strategic leverage today which America doesn't, and that leverage is over the Strait of Hormuz. वो तो उनके न्यूक्लियर वेपन के होने से भी बढ़ के है उनके पास लेवरेज. कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि that gives them a bigger lever than even nuclear weapons would give them. I mean, this is what somebody said. लेकिन ये उनकी अमेरिका की ओवरऑल जो इमेज है, मैं समझती हूँ कि उनकी जो स्टैंडिंग है, ग्लोबल स्टैंडिंग, it's been hit for a 6. It's been eroded, damaged. आप देखें कि वो ट्रम्प चाहता था कि यूरोपियन मुल्क उसकी मदद के लिए आए इस जंग में. एक मुल्क भी नहीं आया, एक मुल्क भी नहीं. राइट. अगर आप उसका अपना मुल्क देखें तो वहाँ मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स अपोज द वॉर. तो अगर आप ये देखें कि ट्रम्प की अपनी स्टैंडिंग अपने मुल्क के अंदर ही, his approval rating has plunged to its lowest point, and the opposition to the war that he has imposed on Iran is there. You know, majority, as I said, of Americans oppose it. Right. तो फिर क्या स्टैंडिंग रह गई इस सुपर पावर की? तो फिर इसका This is the super power which is made another blunder. डॉक्टर मलिया, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. वेलकम बैक. आबनाए हुर्मुज को खोल दिया गया है, इसी पर बात कर रहे हैं. हमारे साथ हैं डॉक्टर मलिया लोधी, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड नेशंस. डॉक्टर मलिया, फिर तो ग्लोबल ऑर्डर आप समझती हैं, अब एग्रीमेंट, जो कोई भी एग्रीमेंट होती है या जो कुछ भी आगे होता है, दैट हैज चेंज्ड. ग्लोबल ऑर्डर तो है ही कोई नहीं, तो ग्लोबल डिसऑर्डर है. जो इंटरनेशनल ऑर्डर कंस्ट्रक्ट किया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय अमेरिका एंड इट्स एलाइज, वो तो फ्रेगमेंट कर गया. राइट. और फ्रेगमेंट क्यों किया है? बिकॉज अमेरिका एंड अदर कंट्रीज हैव डिफाइड इंटरनेशनल लॉ एंड हैव एक्टेड एज दे वांटेड. सो उससे फिर क्या ग्लोबल ऑर्डर रहता है? और फिर ये कि जिसको कहा जाता था रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, उन रूल्स की तो धज्जियां उड़ाई हैं अमेरिका ने, रूस ने, भारत ने. किसी ने, nobody abided by any rules or played by any rules. तो I think we are entering an era of multipolarity जहाँ मुख्तलिफ poles हैं जो कि इस वक्त they exercise power at the global level, and economic power has shifted already from the west to the rest.
ویری ویل سیڈ. ڈاکٹر ملیح, ایک چیز میں ضرور جاننا چاہوں گی, آپ نے طویل وقت گزارا ہے سفارتکاری میں, ڈپلومیسی, ایون بیک چینلز میں, تھنک ٹینکس میں. میں یہ صرف جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کے کریئر میں ایسا کوئی پوائنٹ آیا جہاں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری کی اس حد تک پوری دنیا گرویدہ بھی ہو جائے اور امریکی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی تعریف کرنے لگے؟ جی, دس از انپریسیڈنٹڈ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اٹس این انپریسیڈنٹ ڈسپلے آف ہائی اسٹیکس بٹ ایکسلنٹ ڈپلومیسی. اینڈ اس کا آرکیٹیکٹ جو ہے, میں سمجھتی ہوں ہی ڈیزروز دا کریڈٹ, اینڈ دیٹس فیلڈ مارشل عاصم منیر. دس از ہز ڈوئنگ. ہی تھاٹ اٹ تھرو. ہی ہیڈ دا ریلیشن شپ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ, جس کی وجہ سے ان کو کانفیڈنس تھا ہمارے رول میں ایز اے میڈیٹر. صحیح. اینڈ آف کورس ہی also built up a relationship of trust and confidence with the Iranian authorities. تو میں سمجھتی ہوں کہ no, in my career I have not seen this kind of role that Pakistan has played at the global level, and such an important role to bring about peace in an entire region. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیح لودھی فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں ہوا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے, اب آگے جو پاکستان کا جیسے ذکر کیا ڈاکٹر ملیح نے کہ اس قسم کا مومنٹ کبھی ان کی بھی کریئر میں نہیں آئے جہاں پہ دنیا بھی پاکستان کی اس قسم کی ڈپلومیسی, امن کی کوشش کو اس حد تک سرائے, اور اتنا مشکل فیصلہ کرنا, یعنی کہ ایک ایسی جنگ جو کہ ایک ایسے نہج پر تھی جہاں سے کچھ بھی ہو سکتا تھا, اس ایسے وقت کے اندر سیز فائر کرانا, اور اس کے بعد کمال ڈپلومیسی کہ جس میں امریکہ اور ایران کو ایز اے نیوٹرل آربیٹریٹر قریب لا کر کے ڈائیلاگ کیا جائے, کرنے میں پاکستان کامیاب ہوا ہے. لیکن اس میں کچھ چیلنجز ہیں, کچھ رسکس بھی ہیں, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدہ, پاکستان کی میڈیشن, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ, بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں میجر جنرل زاہد محمود, سیکیورٹی اینالسٹ. بوتھ آف یو, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جنرل صاحب, پہلے تو پاکستان کا جو رول ہے دنیا میں اس وقت جو مانا جا رہا ہے, اگر پاکستان ڈیل کرانے میں کامیاب ہوتا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان کیا بینیفٹس گین کر سکتا ہے؟ اینڈ وین آئی سے دیٹ آئی مین اکنامک بینیفٹس, آئی مین اسٹریٹجک بینیفٹس, اینڈ آئی مین ڈپلومیٹک بینیفٹس. یہ تینوں بتائیے. جی تھینک یو نادیہ, اور میرا ڈاکٹر صاحبہ کو بہت سلام. دیکھیے, پاکستان جو ہے اس وقت ایک اسٹریٹجک انٹرکولیٹر کے طور پر سامنے ابھر کے آیا ہے, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے میڈیشن کی دونوں وارنگ فیکشنز کے درمیان, اس کی جو دونوں وارنگ فیکشنز ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ایران, اور پلس جو عرب کی کنٹسٹیشن ہے, پلس جو اسرائیل کی اپلیکیشن ہے, جینوسائیڈل اپلیکیشن, ہندوتوا کے جوئش زائنزم کی جو اپلیکیشن ہے, ان ساری چیزوں کے عوامل کو اگر آپ الگ الگ انالیسس کریں تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاؤ بگ دس کانفلکٹ از. یہ کوئی ایک چھوٹی سی ایک جنگ نہیں ہو رہی ہے, یہ کانفلکٹ ہے سوچوں کا, یہ کانفلکٹ ہے آئیڈیالوجیز کا, یہ کانفلکٹ ہے پاور کا, یہ کانفلکٹ ہے ایک ہیوبرس مائنڈ سیٹ کا, اور ایک آئیڈیالوجیکل ہیوبرس مائنڈ سیٹ کا. یہ بھی یاد رکھیے گا, ادھر ایک پاور ہے. پھر عرب کے اندر ایک دیر از اے بگ ایلیفینٹ ان دا مڈل ایسٹ, دیٹ از اسرائیل. وہ پوری اپنے وہ کہتے ہیں نا آب و تاب کے ساتھ وہاں پر موجود ہے, وہ ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے ہر چیز کو, وہ اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو لے کر آگے چل رہا ہے, امپیونٹی کے ساتھ جینوسائڈ کر رہا ہے. تو یہ جب ہم انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کا ذہن معاف ہو جاتا ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر ایک ایسا کانفلکٹ جو پوری دنیا کا نقشے کو بدل سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈس آرڈرلی ورلڈ میں ڈسرپٹیو اپلیکیشن ہے, تو یہ اس سے کم نہیں ہے. جی, ایک ملک ہے جو ایگزٹ کارڈ کے طور پر ٹو پرووائڈ آف ریمپ ٹو بوتھ دی وارنگ فیکشنز. ہر ایسکیلیشن کی اسٹریٹجی کے اندر ایک دو آف ریمپس کے لیے کارڈ ضرور ہوتے ہیں. یہاں پہ تو دونوں طرف ایک ہی کارڈ ہے, جس کے بارے میں ایران اسے موسٹ ڈیپینڈیبل فرینڈ کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ جی بالکل آئی ایم ہیپی ود دی میڈیشن. اور امریکہ کے لیے وہ موسٹ ڈیپینڈیبل کہہ لے, ایک موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ کہہ لے, وہ تھوڑا سا اس سے بھی آگے چلے, کنڈویٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. تو آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو گین اے لاٹ فرام دس. اگر گین نہیں کرے یہ ہماری ناکامی ہوگی کہ جب اتنا کچھ ہم یہاں پہ لائے. اور یہ شروع ہوتا ہے مارکیات سے. ملٹریلی یو پرفارم,
diplomatically you perform. Now it is depends upon us کہ ہم politically کیسے اس چیز کو لے کر ایک whole of nation approach اپنے accrue کیسے کریں. اب آپ نے کہا کہ جی benefits, تو quickly میں کہہ رہا ہوں دیکھیں پاکستان ڈپلومیسی میں آپ دیکھ رہے تھے تھوڑی سی آئسولیشن کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی انڈیا کی طرف سے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ لیٹ اس کنفیس کہ وائٹ ہاؤس کے الیکشن سے پہلے یو ور نو ویئر ان دی اسٹوری آف دا ورلڈ. پھر مارکا حق ہوتا ہے آپ تھوڑے سے سیدھے ہوئے اور آپ کو یہ اللہ نے اپرچونٹی دی فار لاسٹ 10-15 days. اگر دنیا میں کوئی ہر شخص کی زبان پہ اگر کوئی لفظ ہے تو پاکستان, جو پاکستان کو نہیں بھی جانتے تھے تو وہ بھی ان کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان ہے. اس کا ماب اکنامیکلی آپ نے دیکھا آج آپ کی مارکیٹس میں جو ایکسیس ہوگی, جو آپ کو یورپین یونین دیکھ رہی ہے, جو آپ کو ویسٹ دیکھ رہا ہے, جو امریکہ دیکھ رہا ہے, چائنا دیکھ رہا ہے, اور چائنا would be very proud of having strategic relationship with Pakistan, with a performing Pakistan. This is not an ordinary Pakistan. یہ پاکستان کا بھی ایک نیا جنم ہوا ہے جو اکنامیکلی بہت چیزیں ہیں. ایران کے ساتھ آپ کے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں. ابھی آپ افغانستان کو سیکیورٹی ڈومین میں آ جائے, افغانستان کو آپ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں کیونکہ انفنشڈ ایجنڈا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کو آپ کے پروگرام میں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ویسے بھی ٹی وی پہ کہتے رہتے ہیں, ہر جگہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جنرل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بینیفٹس ہیں, لیکن کس طرح سے ہم یہ بینیفٹس ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحبہ ایک جہاں پر بینیفٹ اکنامک ہے کہ بھئی ایران کا ذکر ہوتا ہے کہ اگر وہ سینکشنز ان کی ہٹ جاتی ہیں, وہاں سے تیل اور گیس ہمیں مل جاتی ہے تو ہمارے لیے تو بہت آسانیاں بھی ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بات آتی ہے سیکیورٹی کی, جو اس وقت جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کو دنیا دیکھنے لگی, and a lot of ambassadors also say that کہ شاید جو پاکستان کو گنتی میں نہیں لاتے تھے وہ بھی دیکھنے لگے کہ ہاں پاکستان نے تو بڑا زبردست پرفارم کر کے دکھایا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں, اور اب بڑا اس بات کے اوپر ہے کہ شاید ویسٹ ایشیا میں پاکستان کو ایک بڑا رول دیا جا سکتا ہے ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر, آپ اس سے ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ نادیہ. آج کا یہ جو موقع ہے بڑا خوش آئند ہے, کیونکہ ابھی جو آپ لوگ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اب نئے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے ایران کی طرف سے, اور ہمیں ایران کی بھی ایفرٹ کو سراہنے کی بہت ضرورت ہے کہ نہ صرف انہوں نے بڑی ریزیلینس کے ساتھ امریکہ کی جارحیت کو برداشت کیا ہے, بلکہ انہوں نے بڑی پروڈنس کے ساتھ اور اسٹریٹجی کے ساتھ ان 40+ دنوں کو پلے اپ کیا, اور اپنے پرنسپل اس سے بھی نہیں ہٹے اور اپنا کام کرتے رہے. اور ساتھ ہم نے اپنے ملک کو دیکھا کہ پاکستان جس کے اوپر ایران کی پہ مسلط جنگ کے بہت نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا تھا, کیونکہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے تھے کہ ہمارا جو تھریٹ ہے وہ ایسٹ ورڈس ہے. بھارت کی طرف سے پاکستان ہمیشہ ایک تھریٹ پرسیو کرتا تھا, اور ہماری جو فورس پوسچرنگ تھی وہ اس طرف تھی. میکسیمم ایران یا افغانستان کے بارڈر سے ہمیں ٹریفکنگ کا یا اسمگلنگ وغیرہ کے ایشوز دکھائی دیتے تھے, اور ایران میں بھی بڑی اسٹرنجنٹ چیز ہوتی تھی, بٹ اسٹل وی ڈو نو کہ وہاں سے بھی کچھ چیزیں آتی رہتی ہیں. اور سڈنلی دیز ٹو بارڈر ایریاز آلسو بیکیم ایکسٹریملی ہاٹ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا نخواستہ کسی ملک میں کوئی اب نارمل کنڈیشن ہوتی ہے تو وہاں سے ہیومینیٹیرین جو فلائٹ آف انڈیویجولز ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور پاکستان میں آلریڈی ریفیوجیز کا, وار ریلیٹڈ ریفیوجیز کا, انوائرمنٹل ریفیوجیز کا بہت پریشر رہا ہے, جو کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ میٹیگیٹ کرے. تو یہ تو ایک مائکرو لیول پہ بہت چھوٹا سا مسئلہ آتا. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ انرجی کرائسس بڑا انٹینس ہو رہا تھا, اور بہت ساری چیزیں انٹینس ہو رہی تھی. وار کے گارڈ میں نان اسٹیٹ ایلیمنٹس اندر آتے, اور ہم نے ایران میں یہ بھی دیکھا کہ بھارت کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے پلگڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو تھے انہوں نے کس طرح جنگ کے شروع کے دنوں میں اسپائنگ کی, ان کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس تھی, جس کی وجہ سے ایران کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. سو پاکستان کے پاس یہ چیلنجز تھے, اور اس سے بھی بڑھ کے چیلنجز تھے. سی پیک کا راؤٹ ہو گیا, چائنا کے ساتھ پاکستان کی گہری دوستی ہو گئی, یہ ساری چیزیں ٹارگیٹڈ تھیں. اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کمپلیکس پکچر میں پاکستان نے اس چیز کو بڑا لیوریج کیا. جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں جس طرح ہم لوگوں نے ڈپلومیسی پلے کی, تو اس کو میں نہیں کروں گی, بٹ ہاؤ کین وی ایکچولی لیوریج اٹ. جو آپ کی بات ہے اس کو لیوریج کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہمیں یہ بریدنگ اسپیس مل رہی ہے, اور عموماً انفارچونیٹلی یہ پازیٹیو مومنٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں, بڑے فلیٹنگ ہوتے ہیں, ٹل سچ ٹائم کہ ایک نیا چیلنج کھڑا ہو جائے گا, یا انٹرنل یا گلوبل لیول پہ, خدا نخواستہ. سو ہم اس کو کیسے لیوریج کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ایران پہ سے سینکشنز اٹھتے
پہنچتی ہیں اور یہ خطہ جو ہے امن کی طرف آتا ہے تو پاکستان کو ایک اکنامک بریدر مل سکتا ہے. صحیح. اور پاکستان نے جہاں بڑی پروڈنس کے ساتھ مارکہ حق میں اپنی شان دکھائی اور ابھی ڈپلومیسی کی ایپیکس جو ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ انپریسیڈنٹڈ یونیک ڈپلومیٹک مومنٹ ہے, تو اسی طرح پاکستان کو جو تیسرا ہمارا سب سے بڑا ایسپیکٹ ہے اکنامکس کا اور انرجی کا, تو اس کو ملا کے ناؤ دس از دا تھرڈ چیلنج جو ہم نے اوور کم کرنا ہے. اور اگر اسی پروڈنس کے ساتھ اسی طرح اسٹرانگ اسٹریٹجی کے ساتھ جہاں ہم نے یہ 2 مرحلے حل کیے ہیں, تو اگر ہم اکنامکس کو بھی لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہ مرحلہ بھی حل ہو جائے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان دنوں میں پاکستان نے جب ایکسٹراڈنری میجرز لیے کہ جی جو ہمارے بزنس سینٹرز ہیں وہ جلدی بند ہو جائیں, تو لوگوں نے کمپلائی بھی کیا اور لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا. سو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ اس طرح کا ہم پلان بنائیں جس میں لانگ ٹرم اکنامک ریکوری, اکنامک سسٹیننس اور ان دونوں چیزوں کے بعد ڈیولپمنٹ ود سسٹیننس جو ہے اور سبسٹینٹیو ڈیولپمنٹ ہو, تو وہ ہمارے ساتھ ہمیں بہت فرق پرووائڈ کرے گی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر سلمیٰ ملک اینڈ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود. جنرل صاحب, اب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ایک سیکیورٹی الائنمنٹ کہہ لیجئے, ایک فریم ورک جس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے, جس میں سعودی عربیہ اور پاکستان کا تو ایک اگریمنٹ ہے ہی, لیکن سعودی عربیہ, ترکی, ایجپٹ اینڈ پاکستان, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک براڈر رول مل سکتا ہے پاکستان کو, یا کچھ ایک میوچل میکنزم آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اسرائیل ہاؤ ڈز اٹ فٹ ان دا پزل؟ دیکھیں نادیہ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایک تو اسرائیل کو, کہ اسرائیل کا مڈل ایسٹ میں کیا اور کیسے, اور امریکہ کیسے اس کو سپورٹ کرتا رہا یا کر رہا ہے. دوسرا, جہاں تک سیکورٹی آرکیٹیکچر کا جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے, ایجپٹ, ترکی, یہ پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ وٹ ایڈوانٹیج وی ول اکرو, بینیفٹ کیا اکرو کریں گے ایسے سیکورٹی آرکیٹیکچر میں جانے کا. صحیح. آف کورس سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ آئسولیٹ نہیں ہوتے, یو ہیو فرینڈس. وار میں آپ کو اینیمیز تو بہت مل جاتے ہیں, فرینڈس بڑے کم ملتے ہیں. ایران از دا لکیسٹ, اس کو پاکستان کی شکل میں ایک فرینڈ مل گیا. ایون امریکہ از لکیسٹ ان دس کانٹیکسٹ کہ پاکستان کی صورت میں اکیلا فرینڈ مل گیا. دی اونلی میڈیٹر. آپ کو یاد ہوگا جب کیرولین کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے, دی اونلی میڈیٹر, اٹ مین جیسے میں نے پہلے کہا موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ. تو یہ تو لکی. پاکستان دیکھیں ایجپٹ کے ساتھ, پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ بہت جڑی ہوئی ہے جی. اسٹیبل مڈل ایسٹ از گڈ فار پاکستان. $38 بلین, تو اٹس اے ہیوج ریمیٹنسز جو مڈل ایسٹ سے آتی ہے. پھر پاکستان کا ایک نیچرل مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے. پھر اگر یہ انوائرمنٹ ٹھیک ہوتی ہے تو ایران کی اسٹیبلٹی, پاکستان کو تو انرجی کے بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں اسی فریم ورک میں جب ہم جڑیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ سیکورٹی آرکیٹیکچر یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کے خلاف ہے, یہ بیسیکلی ریجنز کو 2 تھریٹ ہے. ہمارے ریجن کو, ہمارے پارٹ آف دا ورلڈ از بینگ تھریٹنڈ بائی دا ہندوتوا ایپلیکیشن, جو بدبودار جینوسائیڈل اپروچ یہاں پر بھی ہے, اور ہر قسم کی ڈرٹی اپروچ کے ساتھ وہ چارکیا کوٹالیا کے منڈیلا تھیوری کے بیس کے اوپر جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے وہ یہاں پہ اپلیکیشن, اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی صورت میں, مڈل ایسٹ میں جوئش زائنزم لگا ہوا ہے. لیکوڈ پارٹی, بی جے پی, دونوں دے آر بیہیونگ الائک. تو یہ 2 وہ اپلیکیشن ہے جو اس ریجن کو سکویز کر رہی ہیں ان آل ڈومینز. میں ریلیجس اس چیز میں جائے بغیر میں یہ چیز کر رہا ہوں. صحیح. اچھا, اب اس کا ایک اور جو بھیانک آغاز ہوا وہ 15 جنوری 2021 کو ہوتا ہے, جب سینٹ کام کو یورو کمانڈ سے اٹھا کر اسرائیل کو یورو کمانڈ سے اٹھا کر سینٹرل کمانڈ میں لایا جاتا ہے. سو یو آر ایکچولی پشنگ دس ایلیفینٹ انٹو دا روم, اور ایران کو ایک دشمن کے طور پر بتایا جا رہا ہے. اور کنٹسٹیشن ہے بھی, ہسٹری بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹ از اے شریڈ یا غلطی, اس لیے میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ان کو, ان مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ریویو کرنا پڑے گا اپنا اپروچ ٹوورڈز ایچ ادر. ٹو بی ویری آنسٹ, ایران کو بھی ریویو کرنی پڑے گی. ایسے نہیں ہے کہ اسی مزاج کے ساتھ وہ ساری زندگی چلتا رہے گا. صحیح. اچھا, وہ ایران کا ڈرایا گیا اور اسرائیل کو اندر ڈالا گیا. پرپز یہ تھا کہ مڈل ایسٹرن کنٹری جو باقی عرب ورلڈ ہے وہ ایران کے فیئر سے اس کے ساتھ جڑ جائے,
ساتھ ہی ایکارڈ پولیٹیکل آپ نے پرانگ بھی چلا دیا, آپ نے ابراہم ایکارڈ بھی ڈال دیا کہ چلو اس میں جڑتے جائیں گے اور سلولی اینڈ گریجولی. تو سارا جو مڈل ایسٹ کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ اسرائیل کے ساتھ, وچ از اے ڈینجرس فینومینا. اب لوگوں کو ایک مڈل ایسٹ میں اس ریجن میں ایک ڈیولپ ہو گئی ہے تھاٹ, ایون امریکہ میں ہو گیا, یہ تو اسٹریٹجک لائبلٹی امریکہ کے لیے اور ڈینجرس ہے یہاں پہ. لیکن 10 سے 15 سال لگیں گے مکمل چینج ہونے میں اگر اس طرف یہ بڑھتے ہیں. اچھا, بٹ پاکستان کا یہ جو آپ نے 4 کنٹریز کا ہے, آئی تھنک اٹس سونر اور لیٹر اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. آلریڈی بہت کام ہو چکا ہے. اوکے, بٹ دس ول بی فار دی اسٹیبلٹی. یہ کسی کے اگینسٹ کوئی وہ نہیں بن رہا نیٹو کہ جی بس وہ اپلیکیشن نہیں, تاکہ ریجن جو ہے اس کے اندر امن قائم رہے. تو پھر عرب ورلڈ کا جب آپ نے ذکر کیا ہے تو ڈاکٹر سلمیٰ میں چاہوں گی کوئکلی اگر آپ اس پر کامنٹ کر سکیں کہ کیا اس جنگ کے بعد عرب ورلڈ نے ریئلائز کیا ہے اور کیا کوئی چینجز آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف دیئر اکنامک انٹرسٹ اور ان کی جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے, جس طرح سے وہ امریکہ کے ساتھ مستقل الائنڈ رہے ہیں, کیا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئے گی؟ جی نادیہ دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت کھل کے بڑا واضح طریقے سے یہ جو ملٹری ارینجمنٹ ہے یا پھر جو الائنمنٹس تھیں عرب ورلڈ کی, ان کی جو آرٹیفیشیلٹی تھی وہ بہت کھل کے سامنے آئی ہے. بہت ایک گلوز آف ان 40+ دنوں میں ہمیں دکھائی دیا ہے کہ جو وہ فشرز تھے جن کے بارے میں ہم بات کیا کرتے تھے ان لاؤڈ وسپرز, وہ فشرز بہت کھل کے اب سامنے آ گئے ہیں. ہمارے یہ سارے دوست ممالک ہیں بٹ ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں. ہاؤ آر دے لوکنگ ایٹ دیم سیلف. وہ ظاہر ہے ہر کوئی ایسے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں سیلف پرزرویشن میں چلا جاتا ہے. صحیح. دوسری چیز جو ہم لوگوں نے دیکھی ہے وہ جو ہے دیکھنے کے قابل یہ ہے کہ جب ہم خاص طور پہ امریکن رول دیکھتے ہیں, ملٹری رول دیکھتے ہیں گلف میں یا پھر ویسٹ ایشیا میں, لارجر ویسٹ ایشیا میں جہاں جہاں امریکی اڈے تھے, تو ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل انفیکٹو ثابت ہوئے. اور یہ جو ایک کور سٹوری تھی کہ ہم آپ کو یہ اڈے یہاں اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, تو وہ بھی کھل کے واضح ہوا کہ یہ کسی عرب ملک کی پروٹیکشن کے لیے اڈے نہیں بنائے گئے تھے بلکہ یہ اسرائیل کی پروٹیکشن کی آؤٹ پوسٹ تھی. ٹھیک ہے, دیز ور فار کنٹینمنٹ. تو وہ جو ایک یورپ کی کنٹینمنٹ اگینسٹ سوویت یونین ہوا کرتی تھی کولڈ وار میں, تو یہ ایک عرب ممالک کی کنٹینمنٹ تھی ٹو پروٹیکٹ اسرائیل. اور وہ کنٹینمنٹ نہ اس نے اسرائیل کو پروٹیکٹ کر سکی مکمل طریقے سے, آلدو ہیونگ سیڈ دیٹ اسرائیل کا جو فٹ سولجر ہے وہ امریکہ ہی ہمیشہ بن کے سامنے آتا ہے. اور اس طرح تو امریکہ نے بہت ہی بلنڈر کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پہ انوالو کیا اور بہت بری طرح سے اپنا امیج ڈیمیج کرایا, اپنی کریڈیبلٹی ڈیمیج کرائی. سو امریکہ کو بھی بہت سوچ کے قدم اٹھانا پڑے گا, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل کو بھی کرنا پڑے گا. بٹ ون لاسٹ تھنگ اینڈ دیٹ از کہ جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر ایک دفعہ بہت سیریس تھنکنگ کرنی پڑے گی ایز ٹو ہو آر دا فرینڈس اینڈ ہو آر ناٹ دا فرینڈس. فورس تک میں نہیں جاؤں گی, کون دوست نہیں ہے, کون دوست نہیں ہے, یہ بہت اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے تیار کرنے کی آئندہ ضرورت ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مسلمان ممالک کی ہی مدد کو آئے ہیں, چاہے انہوں نے اپنی فوجی وہاں تنصیبات کی ہے پاکستان ان کوسچن, چاہے انہوں نے وہاں ڈپلومیسی دکھائی ہے اگین پاکستان ان کوسچن, ترکی, سعودی عربیہ, مصر. تو یہ ہمیں دیکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ دس از اے مومنٹ ویئر دا مسلم ورلڈ شوڈ آلسو گیٹ اپ اینڈ ریئلائز کہ دس از اے نیو بگننگ, اور ہمیں اس کو ایک بڑی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں آخر میں 1 منٹ میں چاہوں گی کہ جنرل صاحب پلیز اس کو رسپونڈ کیجیے گا کہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ لبنان کی جو 10 روزہ جنگ بندی ہے جس کا صدر ٹرمپ نے کروانے میں بڑا ان کا کردار ہے, وزیر اعظم نے تعریف کی ہے, کہ یہ قائم رکھنا کیا وہ اسرائیل کو انفلوئنس کر سکیں گے؟ کیونکہ ایران اور امریکہ کی جو معاہدہ ممکنہ طور پر ہونا ہے وہ صاف لگتا ہے مشروط ہے لبنان کی امن سے بھی. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ از دا اونلی گائے جو یہ, اور امریکہ جو ہے وہ کروا سکتا ہے اگر وہ جو رین کرنا ہے انہوں نے اسرائیل کو, جی ادروائز اٹ از ناٹ پاسبل. بٹ اگین آئی سیڈ کہ اگر یہ تب ہی ممکن ہو سکے گا کہ پہلے امریکہ نے ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن لینا ہے کہ اسرائیل فرسٹ اور میگا فرسٹ, دونوں میں سے اگر تو میگا فرسٹ آتا ہے
दैट इज यूएस अपनी प्रायोरिटी सेट करता है तो फिर तो ये करवा सकेगा, लेकिन इजराइल फर्स्ट ही अगर रहता है और डीप स्टेट के साथ उसके कनेक्शन जारी रहते हैं तो मे बी टेम्परेरी तौर पे तो हॉल्ट रहेगा, वरना वो बढ़ता रहेगा उन्हीं अजायम के साथ आगे। उसके लिए जो अभी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि अरब वर्ल्ड को रिव्यू करना होगा अपनी पॉलिसी, सही, They बहुत will have to understand कि जी एक्चुअल फ्रेंड कौन और एनिमी कौन है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी, डॉक्टर सलमा मलिक आपका भी फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होंगी और कब ये किसी किस्म की कोई भी डील अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन हो पाएगी।